बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामले पे हर शख्स ये जानना चाहता है कि आखिर ये मुआहिदा खुफिया और सीक्रेट क्यों रखा गया। इसमें ऐसे कौन से नकात हैं जो अफ़गानिस्तान की साइड से अफ़गान तालिबान छुपा रहे हैं, और यहाँ पे भी पाकिस्तान की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये वो मुज़ाकरात या ये मुआहिदा नहीं है जो जिसमें कतर ने बॉर्डर का नाम निकाला है। ख्वाजा आसिफ क्लियरली इसको ये बात कह चुके हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पिछले 200 साल में किस तरह काबिल के हुक्मरानों ने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में अपने एसिड्स को इस्तेमाल किया है और पूरे खित्ते के अंदर खुद को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के लिए उसको एज ए प्रॉक्सी इस्तेमाल किया। ये पहला वाक़या नहीं है। जब मैं सारे वाक़यात आपके सामने रखूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। देखें, अभी कतर में मुज़ाकरात करने के बाद मुल्ला यकूब वापस गए हैं। कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे इनके काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे जाकर ये कहते हैं कि भाई ये तो ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ड्यूरेंट लाइन, और हम अभी इसको नहीं मानते। भाई आप नहीं मानते तो फिर आपने इस वक्त क्या मुआहिदा करने जा रहे हैं? क्यों आप टीटीपी को रोकेंगे? क्यों वहाँ पे बॉर्डर पोस्ट्स हैं? बल ये एक लंबी बहस है। लेकिन वही नहीं, बल्कि जो नाइब हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर सिराजुद्दीन हक्कानी के, नबी उमरी, वो भी यही बात कर रहे हैं। डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर हैं मुल्ला नूरुल्लाह नूरी जो हैं, वो बॉर्डर और ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। तो आखिर भाई कहानी क्या है, ये क्या चल रहा है? देखें, एक बात को समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के लिए आम तौर पे ड्यूरेंट लाइन कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको हमेशा दुश्मन जो है मसला बना देता है। और ख़ास तौर पे भारत ने पाकिस्तान के गले की घंटी ड्यूरेंट लाइन को बना दिया, और जब वो चाहता है वो इसको बजाना शुरू कर देता है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है और पूरी दुनिया में ये बॉर्डर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है। अब बात यह है कि ख्वाब दिखाए जाते हैं अवाम को इस्तेमाल करने के लिए, कभी जहाद के नाम पे, कभी अखंड भारत के नाम पे, कभी ड्यूरेंट लाइन के नाम पे, कभी ग्रेट अमेरिका के नाम पे, और कई दफ़ा तो खुद इलाकों के अंदर, जिस तरह हमारा साउथ पंजाब है, वहाँ पे भी अवाम को मोबिलाइज करना हो तो जनूबी पंजाब सूबे का नारा लगा दिया जाता है और वहाँ पे अवाम की हमायत अपने कॉज के लिए हासिल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस वक्त हकीकत यह है कि अगर आप अफ़गानिस्तान पर नज़र डालें तो आपको मैं ये पूछता हूँ कि आज बताएं मुझे कि अफ़गानिस्तान का आज़ादी का दिन क्या है। जिस तरह पाकिस्तान का 14 अगस्त है, तो अफ़गानिस्तान का क्या है? तो वहाँ पे इख्तलाफ पाया जाएगा, और इख्तलाफ ये पाया जाएगा कि जब हमने बरतानिया से 1919 में या 1920 में आज़ादी हासिल की थी वो हमारा कौमी दिन है, या उसके बाद जब बादशाहत ख़त्म हुई थी वो हमारा कौमी दिन है, या हम जब कम्युनिज़म से, या हमने यूएसएसआर से, या मुजाहिदीन से, या अमेरिका से आज़ादी हासिल की थी वो हमारा आज़ादी का दिन है। लेकिन अभी तक ये भी नहीं जान सके कि आज़ादी का दिन क्या है। पेशावर तक जो है ये कब्ज़ा करना चाहते हैं, अटकपुल तक ये पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ये 40 से 50 लोग वहाँ की पॉपुलेशन और एथनिक ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन करने वाले 50 लोग भी वहाँ पे इकट्ठे बैठ के अपने इख्तियारात को तकसीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये इस वक्त ग्राउंड की पोजीशन है। देखें, जहाँ तक ड्यूरेंट लाइन की बात है तो एक बात को याद रखिएगा, अफगान तालिबान ने कभी भी उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान के साथ बाउंड्री लाइन के ऊपर कभी किसी हुक्मरान ने दस्तखत नहीं किए। वो मामला जो है वो रशिया के इलाके थे और बरतानिया ने रशिया के साथ मुआहिदा किया था, क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर बरतानिया का कंट्रोल था। बरतानिया और अफगान में 3 वार हो चुकी हैं। फर्स्ट एंग्लो वार 1940s के करीब, 1840s के करीब हुई, फिर सेकंड एंग्लो वार 1878 में हुई, और फिर थर्ड जो है 1919 में हुई। अब यहाँ पे होता यह है कि जो 3 बॉर्डर अंग्रेज ने रिकॉग्नाइज किए, वो ईरान का बॉर्डर है, वो पाकिस्तान का बॉर्डर है, और वो चीन का बॉर्डर है। अब मामला ये थे कि जब जंग हो गई और दूसरी एंग्लो वार हुई 78 से 80 के दरमियान, तो अफगानों में और ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक मुआहिदा हुआ 1879 में, और उसका नाम था ट्रीटी ऑफ गैंडामिक।
اب اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک کمیشن بنایا جائے گا جو اوپر واخان کوریڈور سے لے کے سمندر تک حدود کا تعین کرے گا، اور پھر 4 سال کی محنت کے بعد 1893 میں ڈیورنڈ لائن جو 2600 کلومیٹر لمبی پاکستان اور افغانستان کے درمیان لائن ہے، اس کو برطانیہ کے سیکرٹری متعین کیا اور وہ ایک کمیشن کے تحت بنی اور اس کے اوپر دستخط کیے گئے افغان حکمران کی طرف سے، اور میر عبد الرحمن نے اس کو تسلیم کیا۔ واخان کوریڈور میں کچھ ان کے رشتہ دار تھے، تو وہ واخان کوریڈور کا علاقہ انگریزوں کے پاس تھا، وہ چترال سے آگے وہ سارا علاقہ افغانستان کو دے دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک لائن کھینچی گئی۔ اب اس لائن کو جو ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد 1901 میں میر عبد الرحمن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پھر ایک اور اقتدار میں آتے ہیں رولر، اور پھر 1919 کے اندر غازی امان اللہ خان جو ہیں وہ اقتدار میں آتے ہیں۔ اب وہ اقتدار میں آتے ہی اپنے پہلے ہفتے کے اندر ان کو پتا تھا کہ انگریز اس وقت پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے تھک چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ہندوستان کے اندر بھی نیشنل موومنٹس چل رہی ہیں، اور جس میں خود غازی امان اللہ نے بھی وہاں پہ مسلمانوں اور دیگر کو سپورٹ کیا تھا آئیڈیلی، اور وہاں پہ سے وفد بلا کے افغانستان کے اندر ایک کوشش کی تھی اس کے اندر کہ وہاں پہ نیشنل موومنٹس جو ہیں وہ تیز ہو جائیں۔ اب جب جیسے ہی یہ معاملہ آتا ہے، وہ اقتدار میں آتے ہیں، وہ خاص طور پہ پہلے ہفتے کے اندر ہی آزادی کا اعلان کر دیتے ہیں، فاٹا کے اندر وہ بغاوت کروا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پشاور تک قبضے کا خواب جو ہے وہ اپنے لوگوں کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو پشاور ہے یہ افغانوں کا پیرس ہے، یہاں پہ جتنی بھی انٹلیکچوئل موومنٹس ہوئی ہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس سائڈ پہ ہوا ہے، اس سائڈ پہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ بنجر ہیں، وہاں پہ سارے کا سارا فوکس ہی ہے کہ لوگوں کو تعلیم سے دور رکھا جائے، ان کو جہاد کے نام پہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، اور وہاں پہ صرف اور صرف جہالت اور عورت خاص طور پہ اس کی تعلیم تو کسی صورت نہیں چاہیے، کیونکہ اگر وہ پڑھی لکھی آ گئی تو پھر سمجھ لیں کہ پورے کا پورا گھر ہی جو ہے وہ کسی اور رستے پہ چل پڑے گا۔ لیکن الحمدللہ پاکستانی والی سائڈ کے اوپر تعلیم نے کس طرح پشتونوں کو کہاں سے کہاں پہنچایا، یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ سے لے کے وزیر اعظم تک جو ہے پاکستان کے اندر پشتون آئے ہیں، اور اپنی ایک کمیونٹی کی طرح، ایک ملک کی طرح جس طریقے سے ریپریزنٹیشن ہوتی ہے اس میں وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جناب انہوں نے کہا کہ ہم نے سکھوں، جہاں تک سکھوں نے ہمارے شہر قبضہ کیے تھے، ہم وہ سارے کے ساروں پہ ہم نے قبضہ کرنا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ افغان اور سکھوں کے درمیان بھی 100 سال جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ 1748 سے لے کے 1837 تک جو ہے یہاں پہ جنگیں لڑی گئیں۔ احمد شاہ درانی جو ہیں وہ آ گئے تھے، وہ انہوں نے پشاور پہ بھی قبضہ کیا، پنجاب پہ بھی قبضہ کیا، لیکن 1823 میں رنجیت سنگھ نے پشاور پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت بھی یہ کلیم کر رہے تھے افغان حکمران، لیکن 1842 میں انگریزوں نے کابل پہ قبضہ کر لیا، اور وہ والی کمپین جو پہلی تھی وہ بڑی خوفناک ثابت ہوئی افغانوں کے لیے، برٹش کے لیے۔ 16,000 لوگ وہاں پہ مارے گئے فوجی، ایک بندہ صرف ڈاکٹر جو ہے وہ زندہ بچا جس نے آ کے سارا حال احوال بتایا۔ لیکن جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہوتا ہے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں پہ۔ اب پاکستان ہے لیکن اس وقت برٹش رول تھا، وہاں پہ افغان قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو فروری اور مارچ میں ہوتا ہے، مئی کے مہینے میں انگریزوں کی فوج وہاں پہ پہنچ جاتی ہے، اور جب وہ پہنچتی ہے تو وہ ایک ہفتے کے اندر تمام تر قبضے جو ہے وہ اپنے چھڑوا لیتی ہے، واگزار کروا لیتی ہے، اور افغانوں کو ریپیل کر دیتی ہے، لیکن لڑائی ابھی بھی جاری ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ کابل پہ، کندھار پہ اور دیگر بڑے شہروں پہ ایک کمپین کی جاتی ہے، بومبنگ کمپین، اور اس کے بعد پھر یہ مذاکرات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں غازی امان اللہ، اور وہاں پہ یہ مذاکرات ہوتے ہیں کہ جناب آپ افغانستان کے لیے مکمل آزادی ہوگی، فورن پالیسی وہ اپنی خود بنائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو دوسری اینگلو افغان وار تھی اس میں جو افغانستان کی فورن پالیسی تھی وہ برطانیہ کے ہاتھ میں آ گئی تھی کہ وہ برطانیہ کنٹرول کرے گا۔ تو یہاں پہ تیسری اینگلو افغان وار کے اندر وہ آزاد ہو گئے، اور برطانیہ کے لیے جو سب سے حساس معاملہ تھا، جو کہ ہمیشہ ہر حکمران کے لیے
حساس بنا کے رکھا گیا ہے کابل کے حکمرانوں کی طرف سے، وہ تھا ڈیورنڈ لائن کا۔ اب وہاں پہ غازی امان اللہ اس کو تسلیم کر دیتا ہے، معاہدہ ہو جاتا ہے، دستخط ہو جاتے ہیں، بارڈر جو ہوتا ہے افغانستان اور NWFP کے درمیان اس کو ری افرم کر دیتے ہیں کابل کے حکمران، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ فاٹا والی سائڈ پہ افغان جو ہے وہ انگلی نہیں کریں گے، اور اس چیز کی وہ اشورٹی دے دیتے ہیں، معاہدہ ہو جاتا ہے اور معاملات چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اسی لمحے بات یہ ہے کہ پھر بات شروع ہوتی ہے کہ کس طرح خیبر پاس کے اندر لڑائی کی گئی، وہاں پہ برٹش آئے، پھر خرم اور وزیرستان کے اندر بغاوت شروع ہو گئی۔ میجر ہیملٹن تھے وہاں پہ جو کمانڈر تھے ساؤتھ وزیرستان کے، وہ اپنے 300 فائٹرز کے ساتھ جو ہے وہ فائٹنگ وڈراول کرتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی مدد کے لیے جنرل ڈائر، بریگیڈیئر جنرل ڈائر، وہی جو جلیانوالہ میں جنہوں نے فائرنگ کی تھی، وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد بلوچستان والی سائڈ پہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو اسپین بولدک آج کل بڑا مشہور ہے قلعہ ہے، وہاں پہ 500 افغانی جو ہے وہ مارٹن ہینری رائفلز کے ساتھ، یعنی سنگل شاٹ رائفل تھی، اس کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے۔ لیکن جب وہ آئے ہیں برٹش تو وہاں پہ بڑی تباہی مچی ہے، 200 سے 250 سے 500 لوگ جو ہے افغانی وہاں پہ مارے گئے، اور صرف 18 برٹشرز جو ہے وہاں پہ مارے گئے، اور پھر وہ سارے کا سارا کنٹرول ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ سارے کا سارا وزیرستان کے اندر ساری کمپین شروع ہو گئی، وہاں پہ بغاوت شروع ہو گئی، اور جو وزیر اور محسود قبائل ہیں انہوں نے برٹش کنوائے کے اوپر، پوسٹ کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ انہیں غصہ یہ تھا کہ جنگ سے پہلے فالز ریومرز جو کہ انگریز نے ورڈ یوز کیا، ان فالز ریومرز پہ انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ شاید وزیرستان کو افغانستان کو دے دیا جائے گا، جس کے اوپر یقین کر کے انہوں نے لڑے۔ اچھا، اب یہاں پہ لڑائی شروع ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے لڑنے میں تو یہ ماہر ہے، تو پھر انگریزوں نے بھی موسٹ ایکسپیرینسڈ ویل ٹرینڈ جو ہے برٹش انڈینز کی ایک فوج تیار کی، جن میں پنجابی بھی تھے، سکھ بھی تھے، اور اس کے بعد ان سے لڑائی کی۔ پھر جب لڑائی نہیں رک رہی تھی تو محسود اور وزیر قبائل کے اوپر 1920 میں برٹش نے بمباری کی، اور جب ان کے گاؤں پہ کی گئی تو پھر یہ مذاکرات کے لیے تیار ہوئے۔ 10,000 برطانوی فوجیوں کا ایک گیریزن وہاں پہ بنایا گیا، اور برطانیہ نے یہ اپنی پالیسی تبدیل کر دی کہ اگر آپ نے یہاں پہ رہنا ہے تو آپ کو گیریزن بنانا پڑے گا، اور اس میں 1300 برطانوی فوجی مارے گئے تھے، اور 1947 تک پرماننٹ گیریزن یہاں پہ موجود رہا۔ یہ رزمک وزیرستان میں موویبل کالم تھا، یہاں پہ انتہائی اکوپڈ جو دستے موجود تھے، جن کے تمام تر ہتھیار، گاڑیاں، ویپنز، وہیکلز ریڈی رہتی تھی، اور وہ کسی بھی لمحے کسی بھی جگہ پہ پہنچنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اور اس طریقے سے پھر انہوں نے وہاں پہ انفراسٹرکچر بنایا اور چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جب یہ معاملہ پاکستان کی طرف آتا ہے تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1947 میں پھر نہرو کا پلان آ جاتا ہے، اور نہرو افغانیوں کو کہتا ہے کہ بھائی اس کو کیش کرو، یہ کیا کر رہے ہو تم، اور وہ پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ برطانیہ کہتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ تو بہت پہلے حل ہو چکا تھا۔ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ 8 سے 10 دن کے بعد افغانستان پاکستان کو تسلیم کر لیتا ہے، اور یہ معاملات اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد ایک باجوڑ کی کمپین کی جاتی ہے افغانستان کی طرف سے، اور باجوڑ میں یہ ہر وقت باغیوں کو، بغاوت کرنے والوں کو، اور اپنے جو ایسٹس ہیں ان کے فاٹا کے اندر، ان کو ہمیشہ یہ اکوپڈ رکھتے ہیں، ان کو کبھی اپنی سائڈ پہ بلا لیتے ہیں، جب وہاں پہ معاملات خراب ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں، اور ان کو یہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ باجوڑ کے 1960 کے اندر باجوڑ کمپین ہوئی، پاکستان پہ اٹیک کیا۔ وہ اس وقت اپنے آپ کو زیادہ طاقتور سمجھ رہے تھے، پاکستان ایک نئی اسٹیٹ بنی تھی، لیکن پاکستان نے بڑی بہادری کے ساتھ ان کو ریپیل کر دیا، اور یہ معاملات چلتے رہے۔ پھر اس کے بعد ان کو نیشنلسٹ جو ہے وہ اس کو کیش کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر شاہ کے بعد داؤد آیا، داؤد نے جو ہے اس پہ مخالفت کی، پھر وہ پاکستان آیا، بھٹو سے بات کی، بات مان گیا، پھر جنرل ضیاء الحق وہاں پہ گئے تو وہ قتل ہو چکا تھا، لیکن وہ یہ تیار ہو چکا تھا کہ وہ ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، لیکن نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ USSR آ جاتا ہے، پھر طالبان آ جاتے ہیں، مجاہدین آ جاتی ہیں، امریکہ آ جاتا ہے، اور اب پھر افغان طالبان آ گئے ہیں۔ لیکن یہ ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ پاکستان کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے، لیکن دراصل یہ مسئلہ ہے نہیں جس کو مسئلہ بنا دیا گیا ہے، اور کابل کے حکمران
ہمارے قبائلیوں کو اپنے مقاصد کے لیے اسی طرح 200 سال سے ان کو پسماندہ رکھا ہوا ہے، اپنی طرح تعلیم سے لے کے انفراسٹرکچر تک کوئی کام نہیں ہونے دے رہے، اور صرف ان کو جنگی مقاصد کے لیے استعمال کر کے خود مذاکرات کی ٹیبل پر آ کے جب وہ معاملات طے کرتے ہیں تو پھر وہ قبائلیوں کو بھول بھال کے نکل جاتے ہیں، اپنے مقاصد طے کرتے ہیں اور پھر وہ پیچھے بغاوت ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے قبائلیوں کو بھی اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ امن، ترقی، خوشحالی، ریجنل کوریڈورز اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ ہر وقت ڈرونز دیکھتے رہنا، گولیاں دیکھتے رہنا، جنگی طیارے دیکھتے رہنا، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ جو غیرت ہوتی ہے، غیرت آپ ترقی کے ساتھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ غیرت ہے چین کی، غیرت ہے امریکہ کی، جو طاقتور ہے، اور طاقتور آپ بحیثیت قوم ہی ہو سکتی ہے، بحیثیت قبیلہ طاقتور ہونے والی کہانیاں اب بہت پرانی ہو چکی ہیں۔ بہرحال 25 اکتوبر کو پاکستان اور افغانستان کے ترکی کے اندر مزید ڈیٹیل کے اندر جو ہیں مذاکرات ہونے جانے ہیں، جس کے اندر میکنزم طے کیا جائے گا کہ کس طریقے سے مخبری کرنی ہے، کس طریقے سے انفارمیشن شیئر کرنی ہے، کس طریقے سے کراس بارڈر ٹیررزم کو روکنا ہے۔ تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان اگر کوئی آگ نہیں لگاتا تو چیزیں ایک رائٹ سمت کے اندر چل پڑی ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔